Seher और Iftar timing is brought to you by Bhandi Banaspati. हांडी खुली तो घर महक उठा। माजन भी ऐसे ही बनाती थी पराठे हबीब बनास्पति में। हबीब VTF बनास्पति खानों में वो लज्जत लाए कि हर लम्हा कीमती हो जाए। हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। Amazing Ramadan offer. Unlimited talk with your family and friends in Pakistan. Get 512 GB free storage for your photos, videos, documents, all of this just for 14.99 the month. Call us 0207 8706449. Log on to geotel.co.uk. हबीब लाया मजेदार रमजान ऑफर। रमजान के बाबरकत महीने में 70 रुपए तक की भरपूर बचत, क्योंकि ये दिल का मामला है। आला तरीन अच्चा से बना, असल जायके से रचा पेश है हबीब के घराने से। हबीब अचार गोश्त मसाला, ये है असल अचार गोश्त। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से, और वो आपको बता रहे थे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से उनके चंद फरमान जो कि वालिदैन के लिए तरबियत औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। आइए बातों के सिलसिले को दोबारा से जारी रखते हैं और उनसे जानते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आजकल तो कुछ वालिदैन को ये होता है कि वो बच्चे को कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये कुछ इंग्लिश की नज़म बोले या कोई इंग्लिश का जुमला बोले, लेकिन जो वालिदैन का सही मुसलमान घरानों का एक तरीका है, हमारे घरों में भी हम आम मुसलमानों को भी आमत तो नास अल्हम्दुलिल्लाह उसमें यही है कि माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चे को कहते हैं बोलना सिखाते, बेटा को अल्लाह। अच्छा, ये बड़ी ख़ास बात है। तो आपने अक्सर चेक किया होगा कि जब माँ बाप बच्चे को कहते हैं बेटा को अल्लाह, तो बच्चा मालूम है क्या कहते हैं, अब्बा, या बच्चे की जुबान पे जारी होते हैं अम्मा। ये दो वो अल्लाह के अलावा रहा है, इसकी जुबान पर जारी होता है अम्मा या अब्बा। अब यहाँ हमारी ये कॉमन सेंस है कि हम समझते हैं कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा अभी इसकी जुबान पे लाम नहीं आ रहा, अल्लाह नहीं आ रहा। इमाम गजाली फरमाते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि है हकीकत में यूं कि जब माँ ने इस बच्चे को अल्लाह कहलवाया, अल्लाह ताला की गैरत को जोश आया, अल्लाह ने कहा नहीं, तू इसे मेरा नाम सिखा रही है, मैं इसकी जुबान पर तेरा नाम जारी। खूबसूरत बात, यहीं से सर एक बहुत इंतहाई खूबसूरत बात आपने बताई। इसी से एक मतलब ये भी निकलता है कि औलाद की तरबियत जो है वो जरूरी क्यों है। मतलब उसका जवाब आधा पहले आ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज्यादा इलेबोरेट करें। देखें, औलाद की तरबियत एक तो जाहिर है कि एक इंसान, असल में इंसान गोश्त पोस्ट के जुस्से का नाम नहीं है, इंसान उस अंदर की उस रूह की हकीकत का नाम है कि जिसकी वजह से इसको मुमताज बनाया गया। और यकीनन जैसे मोहतरमा ने फरमाया कि बच्चे एक खाली कागज की मानंद है, उस पर जो लिख दो वो होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला के हबीब ने माँ बाप की सबसे पहले ड्यूटी लगाई, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को जो ताल्लुक जुड़ता है वो माँ बाप के साथ होता है। अब बुनियाद से बच्चे के लिए उन्होंने कहा कि इस खाली स्लेट पर तुम तरबियत के हवाले से इसके तुम वो नकूश डाल दो कि जो इसको अच्छा इंसान बनाए। अच्छा इंसान बनेगा, मुआशरे में भी अच्छा होगा, अपनी जात के हवाले से भी अच्छा होगा, फैमिली के हवाले से भी अच्छा होगा, और बिलखुसूस माँ बाप के हवाले से भी अच्छा होगा। तो जब आप बच्चे की सही इस्लामी अंदाज से तरबियत करेंगे, यहाँ मैं इस्लामी लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है। दुनिया में मैं चैलेंज से कहता हूँ, और इस बात को दुनिया मान चुकी है कि कोई इतना जामे मजहब नहीं है कि जो माँ की गोद से लेकर गोर तक, कब्र तक इंसान की तरबियत करे और उसके लिए काफी हो। तो इस्लाम ने कहा कि तुम अपनी औलाद की तरबियत करो, उनको इंसानियत का दर्स दो, अल्लाह ताला की कुर्बत, अल्लाह ताला की पहचान बताओ, इंसानियत का दर्स दो, उसके अंदर वो जो अंदर का इंसान है उसको उजागर करो। उसके आगे फिर मुख्तलिफ वालिदैन की आगे जिंदगी के मामलात हैं। कुछ वालिदैन एक्टिव होते हैं और कुछ जो है ना इंटेलिजेंट होते हैं, वो तरबियत के हवाले से ऐसे टेक्स्ट यूज करते हैं कि उनकी औलाद ज्यादा अच्छी जो है ना तरबियत होकर वो बाहर आती है या मुआशरे का एक अच्छा फर्द बनती है। कुछ वालिदैन कुछ कमजोर होते हैं जिसकी वजह से उनकी वो तरबियत का वो अंदाज नहीं होता है।
لیکن بہرحال ہر والد پر یا ماں پر بچے کی تربیت کرنا یہ اچھا سر، والد پہ زیادہ حق ہے تربیت کا یا والدہ پہ؟ یہ اس پہ تھوڑا سا سب سے پہلا حق تو والدہ کا ہے، کیونکہ چیزیں لازم ہیں ان میں کہ وہ سب سے پہلے غریب صفائی کا خیال کی تربیت۔ ایک بات کہ روزہ نہ رکھو کیونکہ اس وقت ایک نہیں ہار سکتے، پوچھا گیا شریف پڑھ کے دودھ پلاؤں کہ آج معذرت تعلق تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ماں آج یہ سمجھتی ہے کہ میں بچے کو مغربی تہذیب سے، چونکہ ہمارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو میں نے کپڑے پہنائے، اسکول بھیج دیا، ہیلو ہائے بائے بائے کیا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ وہ اولاد کو رزق حلال کھلائے، اور ماں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ وہ تمام قبیحات اور برائیوں سے بچے، چونکہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ اولاد پر ہوتا ہے۔ آپ نے بات کی ہے ماں کے حوالے سے، تو وہ کسی نے کہا تھا کہ زمانے میں حسین دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ زمانہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں ہوتی ہیں، لہذا ماں صاحب کردار، ماں اگر نیک ہوگی تو اس کی اولاد بھی ڈیفینیٹلی نیک ہوگی۔ آپ نے ایک بچپن کی بات کہی، حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے بہت مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کو ماں میں نے بھیجا کہ جاؤ استاد کے پاس بسم اللہ پڑھو، تو آج کل تو ماشاءاللہ انگریزی کے لیے تو ہم 2-4 ہزار کی ٹیوشن دیتے ہیں، اور قرآن کے لیے ہمارے پاس بچے کے 10 منٹ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیں۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ بڑے اہتمام سے بچوں کی ایک آغاز بھی ہوتا تھا اور آمین بھی ہوتی تھی، تو بسم اللہ کروانے کے لیے بچے کو بھیجا استاد کے پاس، تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا پڑھو الف با تا، بچہ خاموش، بیٹا پڑھو، بچہ خاموش، یعنی حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا پڑھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تو بچے نے آنکھیں بند کی اور پڑھ لی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15واں سپارہ شروع۔ والدہ کے پاس گئے استاد کہ دیکھیں میرے ساتھ آپ نے مذاق کیا، آپ کا بچہ 14 سپارے اس کو آتے ہیں اور آپ نے میرے پاس اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے پڑھا۔ تو پوچھا نہیں اس نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا، آپ پہلے استاد ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ تو پوچھا آپ بیٹا آپ کے پچھلے سے پڑھو، کہا مجھے سارے آتے ہیں۔ کہا بیٹا وہ کیسے؟ کہا میری ماں کے میں پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن پڑھتی تھی اور میں وہ سارے 14 سپارے میں نے ان کو یاد کر۔ سر حالیہ نیوز یہ ہے بہت سبحان اللہ کی خوبصورت بات کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ پیدائشی حافظ قرآن ہے، وہ 3 سال کا بچہ ہے اور وہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ممکن ہے یہی راز مضمر ہو کہ اس کی والدہ جو ہے اس چیز کو ریپیٹ لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کریم جو ہے یہ قرآن والا مہینہ بھی ہے، تو ایک تو یہ کہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ میں ایک اور عرض کر دوں کہ آج ہماری بہت مفقود ہیں ہمارے اندر تربیت اولاد کے حوالے سے معاملات۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد میں اگر کوئی انٹیلیجنٹ بچہ ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم کسی اچھے اسکول میں داخل کریں، اور جو لنگڑا لولا یا کوئی بیچارہ کمزور جو کسی اسکول میں نہیں چل سکتا، تو عام یہ کامن میں آپ کو معاشرے کا یہ خرابی جو ہے نا بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اس کو کیا کریں، ماں باپ دیکھتے ہیں استاد کہتا ہے یہ نہیں چل سکتا، انگلش اس کو نہیں آتی ہے، ریاضی اس کو نہیں، کیا کریں؟ کہتے ہیں ایک آئیڈیا، بولا کیا، اس کو مدرسے داخل کر دو، اس کو قرآن پڑھا دو۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تمام سامعین کو، تمام آڈینس کے لیے، بات یہ ہے کہ ماں اور باپ نے جس ریجیکٹڈ پرسن کو اٹھایا، جس کو ریجیکٹ کر کے معاشرے نے چھوڑا تھا، استاد نے کہا یہ چلنے کے قابل نہیں، انہوں نے اٹھا کے اس کو قرآن کی طرف لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ چیک کر لیں کہ معاشرے میں ایسا بالکل ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد وہ بچہ حافظ قرآن بن کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور ہزاروں لوگوں کی جماعت کرا رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے، میں یہاں ایک بڑا آپ کو ایک لطیفہ آپ کے سمجھ لیں، یہ جو بھی علمی لطیفہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے، وہ ایک مسجد میں تراویح کی نماز پڑھانے گیا، تو حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو، بڑے اہتمام سے تجوید سے پڑھو، تو اس نے اس طرح قرآن کریم پڑھا۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ اتنا آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے لیٹ کر دیا، آپ نے تاخیر کر دی، آپ نے اس طرح کر دیا، آپ نے اس طرح کر دیا۔ تو اس نے کہا جی اوکے کل نہیں ہوگا۔ اگلے دن اس نے تھوڑا سپیڈ سے پڑھا، پھر کچھ لوگ بولا یار کل کچھ بہتر تھا، تو نے اتنا سپیڈ سے پڑھا، یا لامون تالامون سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا نو پرابلم، کل میں صحیح پڑھوں گا۔ تیسرے دن وہاں کے کرنل صاحب تھے جو کنٹرول سنبھال رہے تھے مسجد کا، بولا کرنل صاحب کل ایسا نہیں ہوگا، میں انشاءاللہ کل آپ کی شکایت کا ازالہ کروں گا۔ اگلے دن وہ مصلی پہ کھڑا ہوا، اس نے 18 تراویح جو ہے نا بڑی مختصر کیا اور اس نے ختم کر دی۔ 19ویں اور 20ویں تراویح پہ جب کھڑا ہوا تو اس نے غالباً 1.25 یا 1 سپارہ 2 رکعتوں میں پڑھا۔
سلام پھیرا سب لوگ، یہ کیا؟ اس نے کہا خاموش، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کرنل صاحب، آپ کے تو ایک آرڈر پہ اٹینشن ہو جاتی ہے پوری یونٹ، آپ کو بڑا مان تھا اپنے اس عہدے پہ، اور پروفیسر صاحب آپ کا بڑا عہدہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ بہت بڑے، اگر آپ میں سے کسی کی ہمت تھی تو نماز کے دوران مجھے ڈسٹرب کر کے کہتے نا سٹاپ. تو یہ ہے کمال جو مجھے قرآن نے دیا ہے کہ سپارہ میں پڑھوں یا 2 سپارے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ مجھے سٹاپ کر سکے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آپ کی بات سے بات نکلی کہ قرآن کریم یہ بنیادی تربیت ہے اولاد کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت کے راز بتائے. آقا حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو بنیادی طور پر 3 چیزیں بنیادی سکھاؤ. نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. بچہ چھوٹا ہے اس کو نبی کا نام سکھاؤ، نعت سکھاؤ، اس کو بتاؤ کہ تمہارا نبی کون ہے. وحب اہل بیتہ، پھر نبی کی گھر والوں کا بتاؤ، نبی کے تعلق داروں کا بتاؤ کہ جو رسول کے ریلیشن والے ہیں وہ کتنے عظیم لوگ ہیں. بالکل ٹھیک. اور تیسرا وتلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ. بالکل ٹھیک. تو بنیادی جو حق آج ہمارے سامنے آیا اولاد کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کا، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر جب وہ قابل شعور ہو جائے بچہ، اس کو قرآن کی طرف لے کے آئیں. اس کو اگر وہ بولنے پہ آئے تو اس کو اچھی طرح بولیں. اور یہاں سے ایک تربیت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی میں اور عرض کر دوں کہ بچہ ہمیشہ اپنے ماں باپ سے اثر لیتا ہے. میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے، آپ نے پوری زندگی جب بھی اپنی اولاد کو ہمیں بلایا تو وہ آپ کر کے بلاتے تھے، بیٹا آپ ادھر آؤ. انہوں نے کبھی تو کر کے نہیں بلایا. تو ہمارے دیہات کا ایک ماحول تھا، گاؤں کے جو لوگ تھے وہ کہتے کہ یہ جو نا صوفی صاحب کو دیکھو، یہ بچوں کو بھی بڑوں کی طرح ایسے. سر یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ بلاؤ، ان کے اچھے ناموں کے ساتھ بلاؤ. اچھا، اب جو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو یہ کرتے ہیں کہ عزت، یہ بڑا ان کا جو ہے نا یہ بیٹا ہے یا وہ بیٹے ہیں، اس طرح بلاتے ہیں یہ. ٹھیک. تو میرے والد گرامی مسکرا، آپ نے فرمایا کہ آج اگر اس کو میں تو کروں گا تو یہ بھی جس کو بلائے گا تو کرے گا. بالکل ٹھیک. تو میں جب اس کو تو کا لفظ ہی نہیں سکھاؤں گا، یہ آپ کروں گا تو یہ ہر ایک کو آپ کر کے بلائے گا. بالکل ٹھیک. یعنی وہ والد نے اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل خود ثابت کیا اور اپنے آپ کو ثابت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ والد نے اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل پیش کیا کہ جیسا میں کروں گا ویسا ہی پھر میری اولاد بھی کرے گی. مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں ہم لے رہے ہیں ایک بریک اور ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے افطار کا. ہم آپ کے ساتھ ریزیوم کریں گے ٹرانسمیشن افطار بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم یہاں پہ گئے تھے افطار بریک کی جانب، اور افطار بریک سے آنے کے بعد خوبصورت جو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. امید ہے کہ آپ کا افطار سیشن بھی اچھا گزرا ہے. خواتین و حضرات، یہاں پہ خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے. انتہائی من موہن لینے والے انداز میں مفتی صاحب جو ہے گفتگو کر رہے تھے ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ، جو کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. ضرورت کچھ یوں ہے کہ جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ اچھے والدین اچھی اولاد جنم دیتے ہیں، اور اچھی اولاد اچھی قوم کے جو ہے وہ بننے میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے. اور اللہ پاک کا ہم سے مطلوب یہی ہے کہ ہم ایک اچھی قوم بنائیں اور جو اللہ کی تکبیر بلند کر سکے. اب اس کی مثالیں ہمیں بہت ساری نظر آتی ہیں. ہم علامہ اقبال کی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو جیسے مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ وہ اگر ایک گھر میں اچھی ماں ہے اور اچھے والد ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر سے ایک اچھی اولاد پیدا نہ ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ اقبال نے ایک کتنا بڑا کام کیا اور ہمارے لیے کتنی بڑی مشعل راہ، کتنا بڑا ایک اعزاز ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ایران انقلاب کی طرف ہم جاتے ہیں تو ایک بڑی ہمارے سامنے مثال ملتی ہے کہ جب امام خمینی کو ملک بدر کیا گیا، ملک سے باہر بھیجا گیا، تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ کہاں ہے آپ کی وہ قوم جس کے بارے میں آپ یہ کہتے تھے کہ وہ آپ کا ساتھ دے گی. تو امام خمینی کے بڑے خوبصورت الفاظ، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی میں ان الفاظ کا کبھی ذکر کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری وہ قوم جو میرا ساتھ دینے والی ہے ابھی اپنی ماؤں کی گودوں میں کھیل رہی ہے اور دودھ پی رہی ہے. اب یقین جانیے کہ یہ وہ الفاظ تھے اس مرد کلندر کے کہ جو 17 جنوری 1979 پھر 15 سال بعد دوبارہ اپنے ملک میں آتے ہیں 1 فروری کو، اور
وہاں پہ اسلامی انقلاب کی نوید سنائی دیتی ہے اور اسلامی انقلاب آتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کیا عزم تھا اور کیا کوشش ہو رہی تھی کہ وہی قوم جو 15 سال پہلے اس قوم کی تشخیص ہو رہی ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ میرا ساتھ دے گی, اور 15 سال تک اس قوم پہ محنت کی گئی. وہاں پہ صرف کیسٹ سے اور خطبے بھیجے گئے باہر ملک سے ہو کے 3 ملکوں میں رہے وہ, اور یہ کتنا خوبصورت اعجاز تھا. یہی اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی قوم پہ محنت کریں اور ان کو اس قابل بنائیں, ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کریں. ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور اپنی باتوں کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں. مفتی صاحب, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اولاد کی جو تربیت ہے کس مقصد کے لیے کی جائے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اولاد کا حق کی تربیت کیا ہے, کیا تربیت میں حق ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تمہاری اولاد پیدا ہو تو اس کو اچھا نام دو. یہاں سے ماں باپ کے حقوق سٹارٹ ہو جاتے ہیں. نام دینے کے بعد پھر ان کو کھلاؤ پلاؤ, یعنی جو ان کی جسمانی فزیکلی ان کی ضرورت ہے تم اس کو ان کی پورا کرو. اس کے بعد ان کو تعلیم اور تربیت کرو, یعنی ان کو سکھاؤ. اور میں نے جیسے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جس میں ان کو قرآن کریم سکھاؤ. اچھا, اس کے بعد پھر انہیں معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں جی, جو گناہ ہیں ان سے دور رہنے کے لیے سمجھاؤ کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح وہ ہے. ماحول بھی ان کو دیا جائے, ماحول دو ان کو. ٹھیک ہے. اب جب وہ اس قابل ہو جائیں, یعنی اس حد تک ان کو لے کے جاؤ کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس میں بچوں اور بچیوں کے لیے ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے شور. اچھا, اس میں دیکھیں میں ایک بڑی بات کرنا چاہوں گا اسی چینل کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے شک مرد اور خواتین, بچے اور بچیوں دونوں کی تربیت کا حکم ضرور دیا ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو زیادہ تر انعامات کا اعلان ہے وہ بچیوں کی تربیت پہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, ایک حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی نیک تربیت کی, اسلامک تربیت کی, تو وہ اور میں, حضور نے اپنی جیسے ان کی وہ کیفیت تھی انہوں نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے. بالکل. اب یہاں یہ بھی ایک بیسک میرے نبی اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ لوگ بیٹیوں کے حوالے سے تھوڑا جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کمزوری کرتے. بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی آ کے بچوں کو وہ زیادہ کرتے ہیں. تو حضور نے اس معاشرے کے اندر تاکہ ایک خواتین کو بھی مردوں کی طرح وہ لے کے آیا جائے. اچھا سر, یہ ایک اخلاقی حوالے سے بات ہوگی کہ ان کی احتیاط کی جائے, صحت کے حوالے سے احتیاط کی جائے. باقی اور کون سے حقوق ہیں بچوں کے؟ لائک ایک یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ بچوں کی عزت کیا کرو, ان کے اچھے ناموں سے یاد کیا کرو. یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی ایک حق ہے بچوں کا ہم پہ. جی, بنیادی طور پر دیکھیں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اولاد کو حلال کا رزق کھلائے. جی, یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے. خوبصورت. کیونکہ جس خون میں حلال ہوگا تو ظاہر ہے وہ آگے کام بھی وہ اسی کے مطابق کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ جہاں تک اولاد کی یا بچوں کی تربیت کا تعلق ہے تو وہاں پر 2 یعنی کہ چیزیں ہیں. ایک تو ماں باپ آ گئے, ان کا ایک حد تک ایک ہے کہ وہ اس کا کرے. اس کے بعد بچوں کی تربیت کا زیادہ تر ذمہ دار معاشرہ ہے. ٹھیک ہے. اور معاشرے میں آپ جب بچوں کو معاشرے کی طرف ہم بعد میں, یہ اولاد کی جو والدین کے جو حقوق ہیں, لائک حفاظت کا حق بھی ہے, تعلیم کا حق بھی ہے. تعلیم والدین کے بچوں کو کھلانا, ان کو پلانا, ان کو پہنانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ان کو تم دین کی طرف لے کے آؤ, دینی تعلیم ان کو دے دو, ان کو شعور دے دو. اب اس کے بعد جب تم ان کو دین و قرآن سکھاؤ گے تو قرآن نے آگے سارے حقوق ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. قرآن نے ان کی آگے پورا راستہ, تم ان کو ایک سٹاپ پر پہنچا دو, یہ ہے تمہارا لاسٹ سٹاپ. بالکل ٹھیک. اس کے بعد آگے راستہ ان کو قرآن نے بتایا. اچھا, آپ جب تربیت کی بات کر رہے ہیں, بچے جب آنکھ کھولتے ہیں سب سے پہلے اپنے سامنے والدین کو دیکھتے ہیں, لیکن ویورز کے ساتھ ہی میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی آج کل کا ہمارا طرز عمل کیا ہے. والدین گھر میں موجود ہوں گے, فون کی بیل بجے گی اور وہ اپنے بچے سے کہیں گے جناب کہہ دو میں آج گھر پہ موجود نہیں ہوں. جب ہم بچوں کے سامنے خود جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ہم کس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں گے کہ ہمارے بچوں نے جھوٹ نہیں بولنا. یہاں سر آپ کی دور اندیشی یہی تھی کہ اگلا سوال یہی ہوگا, تو یہی بات جو آپ کرتے ہیں, معاشرے کا بچوں کی تربیت پہ کیا حق ہے؟ اور معاشرے میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنے اس معاشرے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ معاشرہ بنیادی طور پر قوموں کی تشکیل کا باعث ہوتا ہے.
اور کسی بھی معاشرے میں آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک ایرانی ان کے بزرگ رہنما کی آپ نے مثال دی تھی، وہ کہ اسلامی دینی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے مسلک الگ ہے، لیکن ایک انقلاب دنیا میں چینج آئی، مذہبی والے سے ان کے معاملات الگ ہیں، لیکن ایک دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ان کو بالکل دیکھیں اس وقت دیکھیں کہ یہی ایک وجہ تھی مولانا صاحب، مفتی صاحب، یہی ایک وجہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو قوم تیار کی، اس قوم کی وجہ سے آج ایران کی پارلیمنٹ آپ دیکھیں، ایران کی پارلیمنٹ میں 200 سے زائد جو ہے وہ حافظ قرآن موجود ہیں. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. امریکہ اٹیک کرتا ہے جاپان پر، ان کا جنرل سرنڈر کرتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے امریکن جنرل کا اور اس کا، تو وہ کہتا ہے ایک بات پہ میں تم سے کمٹمنٹ کروں گا. صحیح سر. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ تم لے لو، ٹھیک ہے، لیکن میرا نصاب تم نہیں چینج کرو. خوبصورت بات، خوبصورت بات سر. اچھا وہ کہتا ہے کہ کسی نے بعد میں کہا تو اتنا جو ہے نا نان سینس ہے، کمزور دماغ آدمی ہے، تو نے کیا مانگا؟ اس سے کہتا میرا ایٹمی پاور یا فلاں. اس نے کہا ارے چھوڑ، جب میرا نصاب ہوا نا تو میں اپنی قوم کو پھر تیار کر. سبحان اللہ. سر ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آگے گفتگو کا سلسلہ بڑا مفید رہا. خواتین و حضرات، یقیناً معاشرہ جو ہے وہ اولاد سے بنتا ہے. اقبال کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اپنے دروازے پہ گئے، ایک غریب نے دستک دی تو اقبال نے اسے جھڑک دیا. واپس گھر آئے تو ان کے والد شیخ نور محمد کشمیری وہاں پہ تشریف رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اقبال کو جھڑکا کہ خدا کے واسطے قیامت کے روز مجھے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ مت کرنا. یہ وہ سینٹینس تھا جس نے اقبال کی زندگی چینج کی. اپنے بچوں کی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کے ان اقدار کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور ان کے سامنے جو زندگی ہم دیں گے اسی پہ چلیں گے. ہم آج کا ہمارا یہ پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. کل اسی لمحے اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. میں ڈاکٹر حامد اور شہینلا مظہر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان. خير